बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज की गुफ्तगू हमारी दुआ के उन्वान से होगी। तौक़ियात में से एक तौक़ी में मशहूर ये जुमला हज़रत साहिबुज़्ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से है, अक्सिरु अद्दुआ बिताजील फ़रजी। फरमाया कि मेरे ज़हूर के लिए, ताजील फ़रज के लिए, ज़हूर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करो। साहिबुज़्ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का ये मशहूर फरमान जो कि आप अक्सर सुनते हैं, और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अफ़ज़लु अअमाली उम्मती इंतज़ारुल फ़रज। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत की सबसे बड़ी इबादत इंतज़ार ज़हूर क़ाइम आले मोहम्मद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। बहुत सारी दुआएं इस ज़ेल में वारिद हुई है और इसमें से मशहूर दुआए फ़रज है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ दुआए फ़रज के बारे में गुफ्तगू करेंगे और यकीनन उम्मीद करते हैं कि ग़ैबत कुबरा हज़रत साहिबुज़्ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में उम्मीद करता हूँ कि कोई मोमिन नहीं होगा जो हज़रत के ज़हूर के लिए दुआ न करता हो। शिया हो, ज़हूर की दुआ न करता हो, ये हो नहीं सकता। बल्कि वो शिया ही नहीं है कि जो हज़रत के ज़हूर के लिए दुआगो न हो। चूँकि बैनुल आमा वल ख़ासा, शिया और गैर शिया के दरमियान उन फ़र्क़ों में से जो कुछ फ़र्क है, उन फ़र्क़ों में से एक फ़र्क जो है वो यही है कि शिया जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के आखिरी जानशीन हज़रत साहिबुज़्ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के लिए इंतज़ार करते हैं। कायल सब है, कुतुब में भी मौजूद है, लेकिन इंतज़ार करने वाले जो है वो सिर्फ़ ख़ास यानी शिया है। और आज हमारे साथ नहायत ही मोहतरम शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद मेअराज ख़ान साहब हफ़ज़ल्लाहु ताला चेन्नई मद्रास से महव गुफ्तगू रहेंगे और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना उनके साथ हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? अल्लाह आपको सलामत रखे। नहायत ही तहे दिल से बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की पूरी टीम आपके ममनून और मशकूर है कि आपने अपनी कीमती औकात में से ये वक्त मोमिनीन के लिए वक्फ फरमाया और प्रोग्राम में हमारे लिए सआदत और खुशबख्ती है कि शिरकत फरमाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से और उनके इसमें ग्रामी से मंसूब टेलीविज़न के साथ और इसके तवस्सुल से मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में हाजिर होने का शरफ़ आपने दिया। और कितना बेहतरीन शरफ़ है और कितना आला तरीन शरफ़ है ये कि अपने साहब, अपने मौला, अपने आका सरपरस्त और हमारे निगहबान इमाम नस्रुल के लिए हमदो बातें अर्ज़ कर सकें और ताकि मकबूल बारगाह हज़रत हुज्जत हो सके ये बातें, और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया भी करार पा सके इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह क़िबला बुज़ुर्गवारी है आपकी। मैं चूँकि वक्त जो है वो क़िबला हमारा मुख्तसर रहता है तो आपकी इजाज़त से सवालात का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। मुक़दमे के तौर पे मैंने हदीस का सहारा लिया कि हज़रत का फरमान है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़हूर के लिए दुआ किया करें। तो दुआए फ़रज जो है क़िबला उस उन्वान से, चूँकि ये बहुत उन दुआओं में से ये दुआ बड़ी मारूफ़ है, पहला सवाल क़िबला इस उन्वान से करना चाहूँगा कि दुआए फ़रज इसका माना और मताले पर क़िबला अगर एक वजाहत फरमाएँ।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، سب سے خاص بات اس سلسلے میں جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں زمانہ غیبت میں متعدد دعائیں ہیں جو امام کے لیے کی جاتی ہیں اور امام کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ خصوصی طور پر دو دعا ایسی ہیں کہ جو ہر موقع کے اوپر پڑھی جاتی ہیں اور دونوں منسوب ہیں امام زمان سے۔ صحیح۔ ایک دعا ہے جو عموماً ہمارے ہاں نماز واجب کے بعد یا بعض مثلا نماز جمعہ کے بعد پڑھی جاتی ہیں، وہ دعا ہے دعائے الہی عظم البلا۔ صحیح۔ اور دوسری دعا ہے، یہ بھی البتہ امام زمان سے منسوب ہے، دوسری دعا ہے دعا جس کو نام دیا گیا اللہم کل ولیک الحق، جو اللہم سے شروع ہوتی ہے۔ پہلی والی الہی عظم البلا ہے، الہی سے شروع ہوتی ہے، دوسری اللہم سے شروع ہوتی ہے۔ صحیح۔ بہت سارے لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے کہ دونوں میں جو ہے وہ شاید دونوں دعائیں فرج ہے، یا اللہم کل ولیک الحق من نصر والی دعائیں فرج ہے۔ صحیح۔ جبکہ جو دوسری دعا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سلامتی کی دعا ہے، جو ہم لوگ عام طور سے نماز کے بعد یا کسی اور موقع کے اوپر جشن وغیرہ میں یا مجلسوں میں جس دعا کی تلاوت کرتے ہیں، جس دعا کو اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دعا کو دعائے سلامتی امام زمان کے نام سے جانا گیا ہے، اور اس کو دعائے سلامتی امام زمان کہا جائے زیادہ بہتر ہے۔ اور آج ہمارا موضوع بحث یہی دعا ہے، نہ کہ الہی عظم البلا والی دعا۔ جی۔ یہ دعا عام طور سے جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے۔ اس دعا کے سلسلے میں بے انتہا تاکید وارد ہوئی ہے، اس کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، فوائد ہیں، اس کی تاثیر ہے۔ انشاءاللہ آگے عرض کریں گے کہ اس دعا کے پڑھنے کے اور اس دعا کے کرنے کے فوائد اور تاثیر کیا ہے۔ سب سے پہلے اس دعا کے سلسلے میں ہم یہ بات کریں کہ اس دعا کو جو ہے وہ واقعی کیا نسبت ہے کسی امام کے ساتھ، یا یہ دعا واقعا معصور ہے یا غیر معصور ہے۔ صحیح۔ تو اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ یہ دعا معصور ہے اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جی، انہی نے یہ دعا فرمائی ہے اور یہ دعا تعلیم دی ہے۔ ایک دوسری بات ہے کہ معصور ہے یہ دعا، اور متعدد کتابوں میں نقل ہے، انشاءاللہ آگے عرض کریں گے۔ جی۔ اس دعا کے سلسلے میں خاص بات یہ ہے کہ ہمارے عام طور سے یہ دعا پڑھی تو جاتی ہے، یہ دعا کی جاتی ہے، لیکن اس دعا کے سلسلے میں، اس کے معانی اور مطالب کے سلسلے میں بہت سے افراد ہیں کہ جو شاید متوجہ نہ ہوں، پڑھتے ضرور ہیں، یہ دعا کرتے ضرور ہیں، مگر متوجہ نہیں ہوں گے کہ اس دعا کے مطالب کیا ہے اور اس دعا کا ترجمہ کیا ہے۔ یقین جانیں، اگر دعا ترجمہ اور مطالب کے ساتھ کی جائے تو یقیناً اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کا اثر اچھا ہوتا ہے اور اس کی تاثیر بہتر ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئیے جلدی جلدی پیش کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن، پروردگارا تو ہو جا اپنے ولی حجت بن الحسن العسکری کے لیے، صلواتک علیہ وعلی آبائہ، پروردگارا تیری طرف سے درود ہو ان کے اوپر، یعنی حضرت کے اوپر اور ان کے آباء طاہرین کے اوپر، فی هذه الساعة وفی کل ساعة، اس وقت بھی کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور تمام اوقات زمان میں ان کے لیے کیا ہے؟ تیری طرف سے درود ہو۔ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، پروردگارا تو ہر وقت سرپرست، محافظ، قائد، مددگار، رہنما اور نگہبان رہے، کس کا؟ امام زمان کا۔ سبحان اللہ۔ صحیح۔ یعنی یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ امام کی سلامتی کی دعا ہے۔ جی، بے شک۔ پروردگارا تو
ہمارے امام کے لیے جو تیرے ولی ہیں حجت بن الحسن ہیں، ان کے آباء طاہرین کے اوپر درود و سلام. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ درود و سلام اس وقت بھی جب ہم دعا کر رہے ہیں تب بھی، اور سارے اوقات میں امام کے اوپر، ان کے آباء طاہرین کے اوپر تیری طرف سے درود ہو، تیری طرف سے صلوات ہو. لیکن پروردگار ہم کیا چاہتے ہیں، تجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ تو جو ہے وہ ہر وقت سرپرست ہو، حافظ ہو، قائد اور مددگار اور رہنما اور نگہبان ہو. کیوں؟ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا، تاکہ ان کو اپنی زمین پر سکونت دے. صحیح. اللہ پروردگار تاکہ تو ان کو اپنی زمین پر سکونت عنایت کرے اور ان کو زیادہ زمانے تک بہرہ مند کرتا رہے، یعنی اپنی طرف سے تو ان کے اوپر اپنا لطف خاص کیا ہے نازل کرتا رہے. اللہ کے الطاف میں سے، پروردگار کے الطاف خاص میں سے وجود مقدس حضرت امام زمان بھی ہے. صحیح. پروردگار کے الطاف خاص میں سے وجود مقدس حضرت امام زمان کیا ہے؟ سب سے خاص ہے. بے شک بے شک. اور اس وجود کا مثلا آج تک باقی رہنا اور ان کا جو ہے وہ قائم رہنا، ان کو اسی لیے قائم کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں جو ہے وہ کیا ہے سلامتی دی ہے، اللہ نے انہیں قائم کیا. ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ صاحب جو ہے وہ ان کے لیے یہ دعا کے لیے کیوں کہا گیا ہے اور یہ دعا کیوں کی جانی چاہیے، یہ انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن یہ ضرور یاد رہے کہ جو امام کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس دعا کے معنی اور مطالب کی طرف متوجہ رہے کہ اپنے خدا سے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے امام کو پروردگارہ تو ان کا نگہبان رہنا، تو ان کا محافظ، تو ان کا قائد اور تو ان کا مددگار رہے، تاکہ جو ہے وہ کیا ہے تیری زمین پر کو سکونت مل سکے اور جو ہے وہ کیا ہے وہ تجھ سے جو کیا ہوا بہرہ مند ہوتے رہے. صحیح. جی جی بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. میں ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ اس دعا کے کی کیا ضرورت ہے، کیا فوائد ہے اس کے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے. دیکھیں اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دعا کی ضرورت یہ ہے کہ ہر بندے مومن اور مومنہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام سے وابستہ رہیں. سبحان اللہ. بنیادی طور پر ہر بندے مومن اور مومنہ کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے وابستہ رہیں. وابستہ رہنے کے لیے جو وہ کیا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے امام سے کیا ہے رابطے میں رہنے کے لیے ان راستوں کو اپنائیں کہ جو راستے مستحکم ہیں امام سے وابستگی کے لیے. علماء اور ائمہ کے ذریعے سے جو باتیں اور دعائیں اور جو راستے ہمارے سامنے آئے، ان میں سب سے اہم راستہ امام سے وابستہ رہنے کے لیے دعا ہی ہے. اور یہ دعا بالخصوص جو سلامتی کی ہے. آپ یوں بھی دیکھیں کہ عام طور سے زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو وہ بھی فوراً آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے. تو یہ وابستگی کو اور مضبوط کرتا ہے، قربت کو اور کیا ہے مضبوط کرتا ہے، نزدیکی کو اور بڑھاتا ہے. لہذا ہر بندے مومن کو کیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے یہ دعا کرتے رہنے چاہیے کہ جو ہے وہ تاکہ امام سے جو وہ وابستگی ہے وہ برقرار رہے اور جتنی زیادہ یہ دعا کرے. اسی لیے بعض علماء نے ہماری اس دعا کو بار بار پڑھنے کے لیے، بعض بار کرنے کے لیے تاکید کی ہے کہ یہ دعا ہر موقع پر کرو، یہ دعا ہر موقع پر کرو تاکہ امام سے رابطہ مستحکم ہو سکے. ہمیں یاد آ رہا ہے کہ شاید آپ ہی کے ساتھ ہم نے امام سے ارتباط کے سلسلے میں جو ہے وہ گفتگو کی تھی، امام سے ارتباط معنوی کے سلسلے میں. صحیح بالکل. کہ جسمانی جو ہے وہ ارتباط بہت آسان نہیں ہے، لیکن معنوی ارتباط پھر بھی آسان ہے. معنوی ارتباط کے لیے دعائیں ہیں کہ جو معصومین سے ہمارے پاس آئی ہیں، علماء نے جو ہمارے پاس پہنچا دی ہیں، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے امام سے نزدیک ہو سکتے ہیں. یہ دعا اس لیے پڑھی جائے تاکہ جو ہے وہ ہم اور آپ اپنے امام سے کیا غافل نہ ہو سکے. اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ امام ہم سے چشم زدن کے بلے غافل نہیں، لہذا ہم بھی اپنے امام سے کبھی غافل نہ رہیں. ہمیں اور آپ کو اگر اس دنیا کے ہر مرحلے میں کامیاب و کامران ہونا ہے، باعزت اور باآبرو زندگی بسر کرنا ہے، عاقبت بخیری اگر چاہیے تو اپنے امام سے وابستہ رہنا پڑے گا. اور وابستگی کے لیے دعاؤں کا ورد ضروری ہے، اور ان دعاؤں میں اہم ترین اور خاص ترین دعا یہ ہے دعائے سلامتی امام زمان. بے شک بے شک.
بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز یا دعا ہے یا قرآن ہے یا کوئی دوسرے اذکار ہے, ظاہر ہے ان کی کوئی نہ کوئی تاثیر بھی ہوتے ہیں. تو اس دعا کی کیا تاثیر ہے اس کی, اس پر بھی قبلہ اس دعا کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ چونکہ سلامتی کی دعا ہے. کئی بار جیسے عرض کیا کہ ہم اور آپ ملاقات کرتے ہیں, اچھا بھائی آپ سلامت رہیے, تو آپ بھی جواب میں لکھتے ہیں یا کہتے ہیں آپ بھی سلامت رہیے. عام طور سے سوشل میڈیا کا دور ہے, جب بھی آپ لکھیے کسی کو جو ہے وہ مولا آپ کو سلامت رکھے, تو فوراً جو ہے وہ جواب ملتا ہے مولا آپ کو بھی سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. ادھر سے جواب آتا اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے. تو سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ اس دعا کے لیے روایتوں میں ہے کہ, اور ایسے مورد ہیں تاریخ میں کہ جہاں پر اگر کسی نے بھی اپنے مولا کے لیے, اپنے زمانے کے امام کے لیے جو احساس سے جو ہے وہ ہمدردی بھی کر لی ہے, تو امام نے اس کو دعائے خیر نوازا ہے, یعنی جواباً. صحیح. تو یہ جو ہم دعا کرتے ہیں امام کے لیے سلامتی کی اللہ کی بارگاہ میں, یقیناً فطرت اور جو وہ رافت امام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کا بھی کوئی بھی احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے. اگر بندے ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے تو امام اپنے جو ہے کیا رافت کی بنیاد پر, اپنے فضل کی بنیاد پر, بے شک بے شک, اپنے شیعوں سے عشق اور ان سے جو ہے وہ کیا ہے محبت کی بنیاد پر, ان سے لگاؤ کی بنیاد پر وہ بھی جواباً سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور دعا دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا خوش سعادتی ہوگی, خوش نصیبی ہوگی زمانے کا امام اپنے چاہنے والے کو کیا ہے سلامتی کی دعا دے, اللہ سے ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرے. یہ کب ہوگا کہ جب ہم اپنے امام کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے. بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر ہم امام سے اپنی سلامتی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہیں تو ہم پہلے امام کے سلامتی کے لیے دعا جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں کریں, جو یہ آپ کے سامنے نقل کی گئی ہے. بے شک. اس دعا کے ذریعے سے ہم بھی امام کی سلامتی کی دعا جو امام کرتے ہیں اللہ سے, اس کے مستحق قرار پاتے ہیں. بے شک. ایک آخری سوال قبلہ آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اس دعا کے لیے پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت ہے, علماء نے کوئی وقت تجویز کیا ہے؟ ہمارے یہاں بہت ساری جو ہے وہ اس سلسلے میں باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دعا کو اعمال شب قدر میں 23ویں ماہ مبارکہ رمضان کے لیے خصوصی تاکید کی گئی ہے, لیکن اس کے علاوہ کسی موقع پر بھی آپ اس دعا کی تلاوت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ جتنا جو ہے وہ آپ دعا کریں گے اپنے امام کے لیے, امام اتنا جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. تو جس وقت بھی آپ کا دل چاہے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کیجئے. اور جیسا کہ معروف بھی ہے ہمارے ہاں یہ طریقہ کہ ہم ہر موقع کے اوپر زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے امام کے لیے اس دعا کا ورد کریں, تاکہ جواباً امام بھی اللہ کی بارگاہ میں ہماری سلامتی کی دعا کریں. آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ یہ دعا جو ہے کیا ہے, مستند ہے, معصور ہے. اس دعا پر کہیں سے کوئی ایراد وارد نہیں ہے. ہاں اس کو جو ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اس کو کہاں جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں, دیگر جو ہے وہ اور کتاب میں جو معتبر کتابیں ہیں, بڑی کتابیں ہیں آج موجودہ دور کی کتابوں میں, جو دعاؤں کی کتابیں ان سب میں یہ موجود ہیں. اور معتبر کتابیں جو البتہ گزشتہ دوروں میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تہذیب الاحکام, مصباح المتعجد اور اقبال الاعمال اور کافی وغیرہ میں بھی یہ دعا موجود ہے. اور اس دعا کی شرح بھی موجود ہے. اس دعا کی شرح بھی موجود ہے. جناب شیخ آغا محسن قراتی داماد اللہ العالی جو ہے وہ اس دعا کی شرح بھی کی ہے, وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے. اور اس کے راوی ہیں محمد ابن عیسیٰ ابن عبید. یعنی یہ دعا جو ہے پوری طریقے سے معصور ہے, اور یہ دعا معتبر ہے. یہ دعا کیا ہے کہ اثر رکھتی ہے, یہ دعا تاثیر رکھتی ہے, اور یہ دعا بندوں کو, مومنوں کو اپنے زمانے کے امام سے وابستہ اور ان سے نزدیک رہنے کے لیے معین و مددگار ہوتی ہے. ہم تاکید تو نہیں کر سکتے ہیں, درخواست کر سکتے ہیں, اور سب سے پہلے خود کو اس بات کی تاکید کریں گے کہ اللہ ہم کو جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس دعا کی تلاوت کر سکیں, تاکہ اپنے امام سے اور وابستہ ہو سکے اور وابستگی میں اور استحکام لا سکے انشاءاللہ. انشاءاللہ. قبلہ آخر میں اگر 1 منٹ میں کوئی ایک میسج ہے مومنین کے لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے عنوان سے یا اس دعا کے عنوان سے, تو چند جملوں میں اگر کوئی میسج آپ دینا چاہیں مومنین
امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے توسط سے آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ قبلہ۔ دیکھیں صاحب، ایسا ہے کہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے مومنین کو کچھ کہیں اور کچھ کہہ سکیں، ہم خود اصلاح کے محتاج ہوتے ہیں۔ زمانہ غیبت میں جب زمانہ اتنا پرآشوب ہے، ماحول اتنا خراب ہے، تو سب سے بڑی ذمہ داری ہم اور آپ کی یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے زمان سے وابستہ رہیں، اپنے امام سے وابستہ رہیں، امام زمان سے اپنے کیا ہے وابستہ رہیں۔ اور وابستگی کے لیے یہ کہ وہ دعائیں کے جو امام سے منسوب ہیں، وہ نمازیں کے جو امام سے منسوب ہیں، اور وہ اعمال کے جو امام سے ہم کو نزدیک کر سکتے ہیں، من جملہ دعائیں بھی ہیں، صدقہ ہے امام کے لیے، یہ سارے اعمال انجام دیتے رہے۔ ان دعاؤں میں یہ دعا جو آپ کے سامنے ابھی عرض کی گئی تھی، یہ دعا بھی جو ہے وہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی مخصوص موقع کے اوپر اس دعا کی تلاوت کریں، بلکہ جس موقع پہ بھی یاد آ جائے اس موقع پر۔ خاص طور سے دیکھا بھی گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور یہ پڑھی جانی چاہیے، عمومی طور پر اس کو رائج ہونا چاہیے۔ یہ دعا ہماری حفاظت کے لیے بھی، ہماری سلامتی کے لیے بھی ہے، اور ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی ہے۔ اور یہ دعا ہم اپنے ہاں اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، خود بھی جو ہے وہ کیا اس کا ورد کرتے رہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو انجام دیں جو ہمارے امام کی خوشنودی کا سبب بنے، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو ہمارے امام کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگارہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ کی جو خدمات ہیں پروردگار اپنی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ ملکوتی میں قبول فرمائے۔ بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام، اور سرکار باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا ہے خلوص دل سے کہ آپ لوگ جو خدمات انجام دے رہے ہیں، دنیا میں لوگوں کو زیارتیں کرا رہے ہیں، دنیا میں مومنات کو آپ اچھی باتیں پہنچا رہے ہیں، علماء کو لے آتے ہیں اور فضلاء حضرات کو لے آتے ہیں، بہت سارے دین کے احکام ہیں، دین کی تعلیمات ہیں، معارف ہے، اہل بیت ہیں، احکام دین ہے، سب آپ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ آپ کی خدمات کو، آپ کی کاوشوں کو شرف قبولیت عنایت فرمائے، مومنین کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں قرار دے، سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اور بالخصوص وہ لوگ کی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، اللہ ان کی ساری حاجتوں کو پورا کرے، اور سب کو قبر مطہر حضرت امام حسین علیہ السلام اور سرکار باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام اور سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم سب کو صحیح معنوں میں امام کے وہ ناصر اور مددگار میں شمار فرمائے، امام کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرمائے، ہم سب کا سچا ساتھی اور سچا سپاہی قرار دے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے، آپ سے قبلہ التماس سے دعا کریں گے، شکر گزار ہے قبلہ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک شکریہ قبلہ، شکریہ، فی امان اللہ۔ اس وقت آپ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا محمد معراج خان حفظ اللہ تعالیٰ کو سماعت فرما رہے تھے، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی دعائے حضرت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے عنوان سے۔ یقیناً ضرورت ہے کہ انسان جو ہے ان دعا اور اورات کو، اس کے ورد کو جاری رکھے، اور انشاءاللہ العزیز ہم بھی ان منتظرین میں سے شمار ہو جائے جو حضرت کے ظہور کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ وقت ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔